बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो कभी सियासत का गढ़ होता है तो कभी बहरान का शिकार, लेकिन इस बार नैब के निशाने पर शरीफ ख़ानदान एक बार फिर है। नैब ने शिकंजा कस लिया है। शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पर जहां फर्दे जुर्म आयद हुई है, वहां शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम को भी नैब ने 11 अगस्त को हाजिरी का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसके अलावा महंगाई का जिन है जो काबू में नहीं आ रहा। आटा है जिसकी कीमत कम तो होती ही नहीं, अलबत्ता रोज बरोज ज्यादा जरूर हो जाती है। एक तरफ नैब तलबी है तो दूसरी तरफ महंगाई है। आखिर सबसे बड़े सूबे में क्या खिचड़ी पक रही है और इसमें वजीर आला पंजाब आटे के हवाले से क्या अहकाम जारी कर चुके हैं? इसी पर बात करने के लिए वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, जो सूबे की मजमूई सूरत हाल है उस पर तो बाद में बात करेंगे, फिल वक्त बात कर लेते हैं नैब के बुलावे पर और जो फर्दे जुर्म आयद हुई है शहबाज शरीफ साहब पर। तो क्या आप समझते हैं कि इस फर्दे जुर्म से शहबाज शरीफ साहब को मुश्किलात का सामना होगा या फिर दीगर केसेस की तरह वो इस पर भी जमानत ले लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज साहब का और पूरी आले शरीफ का, मैं तो फ्रॉम डे फर्स्ट से जब से ये इलेक्शन हुए हैं उससे लेके अब तक ये कह रहा हूँ कि इनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका मुस्तकबिल होना था, ये कायदे हस्ब इख्तिलाफ बन गए, बाप बेटा दोनों, और इन्होंने सिर्फ बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड बनाई हुई है नून लीग को अपने घर की और अपने जनाब ख़ानदान की एक, जिसे कहते हैं ना कि लोडी के तौर पे जो है वो रखा हुआ है, बांदी के तौर पे रखा हुआ है। लेकिन इससे आगे भी अब इनकी किस्मत में ये चीज़ें भी नहीं आनी। इनकी सियासत ख़त्म है, क्योंकि इनकी करप्शन और इनकी बदयांती और इनकी लूट मार वो छोटे लेवल पे नहीं है। एक होता है कि चलो बंदा महदूद लेवल पे जाना, कोई करप्शन करता है, कोई लूट मार करता है, तो चलो कुछ चीज़ें हजम भी हो जाती हैं जना रियासती अदारों को और जनाब अदालती अदारों को। इन्होंने तो कहते हैं ना अन्ने वाह, जैसे वो अन्ना जना वो दस्तरखान पे अन्नी मचाता है ना, बिल्कुल इसी तरह इस पूरे ख़ानदान ने अपनी 10 साल की सूबाई हुकूमत और फिर वफाकी हुकूमत और 40 सालों से इन्होंने इस रियासत के ख़जाने को, रियासत की जायदादों को, रियासत की ज़मीनों को, रियासत की प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने अपने बाप का माल समझ के इस अंदाज से लूटा है कि नैब बेचारी थक गई है। एक केस थोड़ा सा आगे चलाती है तो दूसरा केस आ जाता है, वो थोड़ा सा आगे चलाती है तीसरा आ जाता है, वो चलाती है चौथा आ जाता है, को 15वां को 20वां को 40वां को 50वां। इनकी करप्शन के केस ही ख़त्म नहीं होते। और हकीकत भी यही है कि जो लूट मार इन्होंने की है वो पकड़ाई नहीं दे रही कि किधर से उसका कोई सिरा पकड़े और किधर से उसका एंड लेके जाए। तो मैं ये समझता हूं कि इनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये बज़ाहिरन वक्ती तौर पे ज़मानतें ले लें या ना लें, ज़मानत तो 302 के वाक़तन मुजरिम की होती है, जो अपने मुंह से भी इकरार कर ले कि मैंने जुर्म किया है, उसकी भी एक दफ़ा ज़मानत हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल। चौहान साहब, खान साहब लाहौर आ रहे हैं और पिछली दफ़ा खान साहब लाहौर आए, लाहौर से होके वापस गए तो अगले दिन सुबह एक इस्तीफ़ा आ गया। अब खान साहब लाहौर आ रहे हैं, कोई अहम फैसले हैं, क्या मामलात हैं, इससे भी ज़रा कोई पर्दा उठा दें। यार देखिए, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और मुल्क के अंदर 60% सूबा पंजाब है और पंजाब के अंदर उनकी पार्टी की हुकूमत है। तो एक नॉर्मल विजिट होते हैं इंतज़ामी पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये विजिट है। उस पर सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस भी होता है, देखभाल भी होती है, पुछ परतीत भी होती है। तो उस एंगल से बस एक ये दौरा है, कोई ऐसा कोई इसमें कोई पीछे कोई लंबी क्या गुजरात की कारकर्दगी भी कल चेक होगी? वो हर रोज चेक होती है। देखें, इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे बाय बर्थ एक कप्तान है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने इससे पहले कभी देखा था कि किसी को नाअहली की वजह से, किसी को करप्शन की वजह से, किसी को किसी गलती की वजह से कभी मिनिस्ट्री से उनकी हुकूमतों ने फारिग किया हो, या अपने ही मिनिस्टर के खिलाफ और अपने ही मर्कजी सूबाई कायद के खिलाफ कभी अपनी हुकूमत के अंदर कोई नैब के और एहतसाबी अदारों ने कोई कार्रवाई स्टार्ट की हो, सीरियसली उनके खिलाफ चेक एंड बैलेंस शुरू किया हो, उनके कारोबारों को प्रोब करना शुरू किया हो, उनकी मिलों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया हो, कभी सुना था? ये इमरान खान साहब की क़यादत में ही आपको नजर आएगा।
یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کی حکومت کی ڈسٹنکشن اور خاصہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اور دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، عمران خان صاحب نے اپنے تمام وفاقی اور صوبائی جتنے وزراء ہیں ان کے اوپر ان کی ڈیلی بیسس کی چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے، ڈیلی بیسس کی. مجھے ابھی آپ کا پروگرام کرنے سے 5 منٹ پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا جناب میسج آیا ہے، اور اس میسج کے اندر انہوں نے مجھے جو ہدایات دی ہیں میری منسٹری سے متعلقہ جو ہے نا، وہ میں خود اس کے اوپر حیران ہوں کہ انہوں نے ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہاں پہ کس طرح کھیلنا ہے، کہاں پہ کس طرح بیہیو کرنا ہے، کہاں پہ کس طریقے سے جناب رول پلے کرنا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے عمران خان صاحب ایک کپتان ہے، اور کپتان کی حیثیت سے یہ ایک دوسری طرف مثال تھی آپ کی نواز شریف صاحب کی. 365 دنوں میں 165 دن تو جو ہے نا وہ دوروں پہ ہوتے تھے باہر، اور دورے بھی کوئی ریاست کی تعمیر و ترقی یا پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے اپنے کاروباروں کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنے موج میلے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جناب شغل میلہ کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، باہر پراپرٹیاں خریدنے کے لیے، باہر کاروبار شروع کرنے کے لیے. آپ کے مطابق ڈیلی بیسس پہ چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے، تو آپ ایک صوبے کے وزیر اطلاعات ہیں، تو یہی بتا دیں کہ پنجاب صوبے کے اندر جو ڈیلی بیسس پہ چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے اس میں کیا کسی وزارت کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے اعتماد یا نااعتمادی کا اظہار کیا گیا اب تک؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی تمام وزارتیں اس وقت کام پرفیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں میں پرفیکٹ کی بات نہیں کروں گا، لیکن سارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور وفاق کی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی نظر ہے. اور جو اگر وہ سمجھیں گے کہ یار کوئی منسٹر ٹھیک کام نہیں کر رہا، کوئی بیوروکریٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو بھائی ان کا پروگیٹو ہے، ان کا اختیار ہے، ان کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے، انہوں نے جو نا وہ ان کا دائرہ اختیار ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی یا اس کے اوپر کریدنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوگا اگر خدا نہ خواستہ ایسا تو آپ کو اس کا نتیجہ نظر آ جائے گا. چوہان صاحب آج آپ کے سامنے آ جائے گا. چوہان صاحب آج آپ نے سب کچھ کھول دیا. آپ نے 3 دن پہلے کہا تھا یہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں، آج سارا کچھ ہو گیا. اب انہوں نے ٹائم دے دیا کہ اس وقت میں یہ چیزیں کھل جائیں گی. تو حکومت پنجاب ایس او پی پر عمل کس طرح کرائے گی؟ حکومت پنجاب ایس او پی پہ اسی طرح عمل درآمد کرائے گی جیسے اللہ پاک کے کرم سے جنوری سے لے کے آج اگست تک وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی قیادت میں اس کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں ایک فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے کھلاڑی کا کردار ادا کیا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن، سوچ، اسکول آف تھاٹ، سمارٹ لاک ڈاؤن، اور جناب 7-8 کروڑ کی جو آبادی خط غربت کے قریب ہے، لو مڈل کلاس، آپ کی جناب پور کلاس، ڈیلی ویجر، ڈیلی ارنر، ان کو جناب فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے، ریلیف پیکیج دیتے ہوئے، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج دیتے ہوئے، جو ایک پورے پراپر طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں، عمران خان صاحب کی قیادت میں سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنا رول پلے کیا ہے، ویسے ہی جناب ان ایس او پیز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ پنجاب حکومت، پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اور وزیر اعظم پنجاب ہونے جا رہا ہے. چوہان صاحب عید گزر رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ تیاریوں میں ہے کہ اگلے چند دنوں میں لاہور میں یا اسلام آباد میں رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد باقی تیاریاں ہوگی. تو آپ کی بھی ان کو جواب دینے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں؟ بات یہ ہے، میں تو بار بار وہ پچھلے 3 ہفتوں سے ایک فکرہ دہرا رہا ہوں کہ یہ غیر متحدہ اپوزیشن فیک ہو سکتی ہے، کبھی ایک اور نیک نہیں ہو سکتی. اور جس رہبر کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں، میں نے پچھلے 1.5 سال سے اس کا نام راہزن کمیٹی ڈالا ہوا ہے. یہ جو راہزن کمیٹی بھی بیٹھے گی نا آل پاکستان لٹمار ایسوسی ایشن کی، یہ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ہے شہباز شریف صاحب کی اور بلاول زرداری صاحب کی، وہ جو ایز اے بروکر، انگلش میں کہتے ہیں ایجنٹ، ٹھیک ہے نا جی، اور پنجابی اور اردو میں جو کہتے ہیں وہ آپ خود ہی نکال لیجئے گا جناب، میں وہ کہنا نہیں چاہوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بروکر اور ایک ایجنٹ کی حیثیت سے اپنے پیٹ پوجا کے لیے کہ چلو میلہ سجے گا تو ساڑھے ٹھڈ بھی بھرن گے، ساڑھے بھی جناب خرچے چلن گے، اس نے کوشش کی یار ایک دفعہ پھر ان کو اکٹھا کروں. بڑی محنت کی اس نے، جناب لاہور آئے جناب مولوی فضل الرحمان صاحب، لاہور آنے کے بعد دونوں طرف ملاقاتیں کر کے اکٹھا کیا، پریس کانفرنس ہوئی. پریس کانفرنس کے آخری 2 منٹوں میں نکلا پہاڑ، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا، وہ ساری سامنے آ گئی. جب بلاول زرداری صاحب نے کہا یہ ہمارے سینئر لیڈر اور بزرگ رہنما ہیں شہباز شریف صاحب، یہ ہماری تحریک کی قیادت کریں گے، شہباز شریف نے کہا تو سیاڑا لگتا ہے میرا، تو پتر ہے میرا ذرا. اس نے کہا نہیں، یہ بلاول زرداری صاحب ہے، یہ ینگ لیڈرشپ ہے، یہ قیادت کرے گی. آخری 2 منٹ میں مولوی فضل الرحمان کی ساری محنت مشقت کی جناب وہ خاک میں مل گئی. تو یہ کیا کریں گے یار؟ نہیں،
ان تلوں میں تیل نہیں ہے. چوہان صاحب آپ فرد جرم جب عائد ہوتی ہے شہباز شریف صاحب پر نیب کے بلاوے بھی آتے ہیں تو عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی محنت اور دیانتداری کی جو گواہی ہے وہ چین، برطانیہ، ترکی اور دیگر ممالک بھی دیتے ہیں. تو آپ بھی ایک جو جگہ سے گواہی لے لیں پھر ان کی. اچھا اس طرح ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، اس پہ میں بڑا دلچسپ بات سناؤں. وہ شیخ ہوتے ہیں نا کچھ، وہ کیا کرتے ہیں کاروبار جب شروع کر رہے ہیں کوئی چیز لے کے آتے ہیں اپنی نئی، تو آٹے کپڑے کا تھان لائیں گے تو تھان جناب پہلے رکھیں گے اپنے گھر رکھ کے نا بولیاں لگوائیں گے، بڈھی کو لگوائی، بچے کو لگوائی، اس نے کہا اتنے پیسے، اس نے کہا اتنے پیسے، کہتا نہیں نہیں نہیں. وہاں سے وہ تھان لے کے جاتے ہیں دکان پہ. پھر جناب کوئی بھی آتا ہے نا گاہک تو وہ آگے سے ریٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں تو میں کار ہی نہیں پیا، اس تو زیادہ دے گا تو میں کار پہ آئے گا نا. وہ جب یہ والی بات کرتے ہیں تو ان کی بات بھی سچی ہوتی ہے. اب یہ دونوں حمزہ شہباز اور شہباز شریف بڑے کرو ہیں. ہمیشہ ان کے منہ سے آپ سنیں گے ایک ڈھیلا کرپشن نہیں کی. آج بھی خدا کی قسم کھا کے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایک ڈھیلا کرپشن نہیں کی. او بھائی ایک ڈھیلا نہیں کی، ایک آنا نہیں کی، ایک پائی نہیں کی. آپ نے کھربوں ڈالر، یورو، درہم، ریال، مارک، دینار، اس میں آپ نے کرپشن کی ہے، اس ملک کو لوٹا ہے. بات آپ بھی ٹھیک کرتے ہیں، بات ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ایک پائی نہیں کی. چوہان صاحب آپ کے جو اتحادی ہیں وہ راضی ہو گئے؟ پنجاب میں آپ کے اتحادی راضی ہو گئے؟ راضی ہیں. دیکھو تو یہ پھر کیوں ہوتا ہے ایسا کہ ٹائم دے کے پرویز لائی صاحب کو پھر نہیں ملاقات ہوتی؟ یہ اصل بات کیا ہے؟ رانا صاحب میرا پنڈی سے تعلق ہے، بات میں بڑی آپ کو کلیئر بتا دوں. 5 سال اسی تنخواہ پہ ساروں نے کام کرنا ہے، بس چھوڑ دیں. نہیں یہ تو درست ہے. تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پنجاب میں اب تک کام کیا ہوا ہے، شیڈول کیا طے پایا؟ دیکھیں ہم نے تو اپنی ساری تیاری کمپلیٹ کر لی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ نومبر کے اندر، دسمبر کے اندر ہمارا جو بلدیاتی سسٹم ہم نے پروپوز کیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ذاتی سوچ، ان کا ویژن، ان کا جو یورپ اور امریکہ کے اندر جو بلدیاتی سسٹم ہے جو ریئل مینر میں جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گراس روٹ لیول کے اوپر ان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے وہاں پہ جو سسٹم امپلیمنٹ ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو سسٹم لے کر آئے اس کے تحت پہلا مرحلہ ہے آپ کی پنچایت کونسل اور نیبرہڈ کونسلز، وہ انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. دوسرا مرحلہ جو آپ کی تحصیلوں کی حکومتیں ہیں جو ڈائریکٹ الیکشن کے تحت تحصیل کے جناب ناظم یا چیئرمین منتخب ہوگا، وہ دوسرا مرحلہ اس کے پاس 6-7 مہینے بعد جو ہے نا یا 4 مہینے بعد آ جائے گا. پہلا مرحلہ انشاءاللہ امید ہے کہ نومبر دسمبر میں ہو جائے گا. چوہان صاحب ایک اور مجھے بتاتے جائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عثمان بزدار صاحب نے عید سے 1 روز یا 2 روز پہلے بڑا ایکشن لیا اور لاہور کے کچھ لوگوں کو معطل کیا صفائی کے حوالے سے، ٹھیکیداری نظام کے حوالے، مختلف حوالوں سے. ان میں سے جو اہم ترین پوسٹ پہ جن کو سب سے زیادہ ڈانٹ پڑی اور معطل کیا گیا وہ آج حکومت کے خلاف سٹے لا کر دوبارہ بیٹھ گئے ہیں. تو کیا حکومت کے خلاف حکم امتناعی لانا اور دوبارہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جانا بیوروکریسی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر رہی ہے یا حکومت کے خلاف کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ تیسری عید الاضحیٰ آئی اور خصوصاً اس دفعہ کی اور پچھلی دفعہ کی طرح پنجاب کے اندر صفائی اور ستھرائی کا آئیڈیل سسٹم جناب لوگوں کو نظر آیا بڑے شہروں میں، آئیڈیل سسٹم. اور یہ عثمان بزدار صاحب کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، پنجاب حکومت کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ اسی کے اوپر میں آپ کو بہت سی چیزیں گندم کی پریکورمنٹ سے لے کے تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں 50 لاکھ تقریباً خاندانوں میں 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ کا جناب جاری ہو جانا، پھر یہ عید الاضحیٰ کا انتہائی صاف ستھرے طریقے سے چلا جانا جس پہ آج بڑے بڑے لیڈنگ اخبار جو ہے وہ پورا پیج جو ہے وہ چھاپ رہے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب کی اور پنجاب حکومت کی تعریف میں کہ اچھے اقدامات ہوئے. نہیں یہ تو ہوئے، اس میں تو ہم کو دوسری رائے ہے ہی نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بڑے بہترین انتظامات ہوئے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پہلی عید تھی جس میں سبزیاں مہنگی نہیں ہوئیں، یہ پہلی عید تھی جس میں عام گلی محلوں میں صفائی ہوئی، ہم اس کو اقرار کرتے ہیں. لیکن اب اگر بیوروکریسی عثمان بزدار صاحب کے معطل کرنے کے بعد حکم امتناعی لانا شروع کر دے تو اس کا مطلب بیوروکریسی آپ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں ہوتا ہے، نہیں
رانا صاحب یہ تو پرانی پریکٹس ہے کہ لوگ پاس چلے جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، سروسز ٹریبونل کے اندر جو ہے نا وہاں سے اسٹے لے آتے ہیں، لیکن اس کا بھی وہ زیادہ دیر تک وہ پائیدار ان کو ریلیف نہیں ملتا وقتی طور پہ اگر وہ لے آئے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری بیوروکریسی چیف سیکرٹری صاحب سے لے کے تمام سیکرٹری بڑے ڈسپلن کے ساتھ، پنجاب پولیس، پنجاب کی انتظامیہ، پنجاب کی تمام بیوروکریسی بڑے اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ان کو ایز اے چیف ایگزیکٹو جان کے، مان کے، پہچان کے، گردان کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ بیوروکریسی اور حکومت پنجاب ایک پیج پر ہوں تاکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فیصلے ہوتے رہے۔ بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنے کے لیے۔ ناظرین، حکومت نے SOPs کے تحت تمام کاروبار کھول دیے ہیں، اس پر ڈاکٹر کیا رائے رکھتے ہیں اور تاجر برادری کیا رائے رکھتی ہے، اسی پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، دنیا کو مفلوج کر دینے والی بیماری کورونا پاکستان میں بھی دم توڑ رہی ہے۔ اسی کے پیش نظر آج حکومت نے بھی لاک ڈاؤن SOPs کے تحت ختم کرنے کی نوید سنا دی ہے، جو کہ کاروباری طبقے کے لیے کافی خوش آئند بات ہے۔ کورونا کیسز کم ضرور ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے۔ اب جبکہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو چکا ہے تو عوام کیا SOPs اختیار کر پائیں گی؟ کیا اس پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور صدر انجمن تاجران پاکستان خالد پرویز صاحب۔ بہت شکریہ آپ تینوں کے وقت کا۔ سب سے پہلے رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ تو کر لیا NCOC کے اجلاس کے بعد، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ہم اتنا بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں اور تمام کاروبار کھول دیے جائیں؟ دیکھیں یاسر، ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ پہ جو خدشہ تھا وہ نہیں ہوا، شکر اللہ کا۔ اور کرونا میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی محنت، حکومتی پالیسیز، ڈاکٹرز کی محنت، تمام لوگوں کی محنت، خاص کر اللہ کا کرم، اس کے بعد اس کرونا کا پاکستان میں کم از کم کسی حد تک کمی آئی ہے۔ لیکن اچانک یہ آج جس طرح اعلان ہوا، ہر چیز کھول دی گئی۔ ان کو چاہیے تھا پہلے جس چیز کو بھی کھول رہے ہیں، جو اعلان بھی کر رہے ہیں، اس پہ SOP کے حوالے سے عمل درآمد کے لیے کوئی نہ کوئی کمیٹیاں تشکیل دیتے۔ یعنی اگر تاجروں تمام شاپس کھول دی ہیں تو تاجروں کو ایک دفعہ اعتماد میں لے لیتے اور ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتے۔ اسی طرح اب تفریحی مقامات ہیں، سیاحتی مقامات ہیں۔ اب میں نے آپ پروگرام شروع ہونے سے چند منٹ پہلے میں نے 4 بڑے معروف سیاحتی مقامات کے حوالے سے مختلف لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ بے انتہا رش اس طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ اب کیا ان ہوٹلز کو چیک کیا جا رہا ہے؟ سوائے سنا کہ ایک ایسا مقام ہے مری، جہاں پر وہاں کے مقامی تاجروں نے، وہاں کے مری کی جو ایسوسی ایشن ہے اس نے اور وہاں کے ہوٹلز والوں نے SOP کے مطابق کام شروع کر دیا۔ انہوں نے لکھ کے لگا دیا ہے، انہوں نے بینرز لگا دیے ہیں، انہوں نے سپرے شروع کروا دیا ہے۔ یہ سارا باقی جگہوں پہ نہیں ہو رہا، تو خدا نخواستہ وہاں پر جانے والوں کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں کمیٹیاں تشکیل دینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا اور اعتماد میں لیا جاتا ہر سٹیک ہولڈر کو۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کورونا کی جو صورتحال ہے، ہم ابھی ڈبل ڈیجٹ پہ ہیں اموات کے حساب سے، اور خدا کا بے حد شکر کہ ہماری صورتحال ہمارے ہمسایہ ممالک سے کافی حد تک بہتر ہے، تو ایسی صورتحال میں مرحلہ وار یہ چیزیں کھولی جانی چاہیے تھی یا حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ بہترین تھا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو عید ابھی گزری ہے، عید الاضحیٰ، اس کا جو افیکٹ ہے وہ 3-4 دن میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہی تقریباً 2 ہفتے کا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ٹرانسمیشن نہ ہوئی ہو اور ایسا ہی ہو کہ ہم اسی طرح ڈکلائن پہ رہتے رہیں، تو اس کا خطرہ بہرحال موجود ہے اور یہ موجود رہے گا۔ اور جیسے رانا صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے جو انہوں نے نام نہیں لیا بہت بڑے سٹیک ہولڈرز کا، وہ میڈیا ہے، کیونکہ میڈیا نے اس پہ جتنا ٹائم اور جتنی ایفرٹ دی ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان جب سے بنا ہے یہ دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک اویئرنیس آئی، ایک شعور آیا، گورنمنٹ بھی انڈر پریشر آئی، ڈاکٹرز بھی انڈر پریشر آئے، اور ڈاکٹرز نے اور گورنمنٹ نے جو بھی کر سکتے تھے وہ کیا، جو ہمارا فرض تھا۔ اب جہاں تک کھلنے کا معاملہ ہے تو کھلنے کا یہ مطلب نہیں کہ قید سے کوئی چھوٹ گئے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایز اے پاکستانی، ایز اے پنجابی، ایز اے سندھی ہم نے ضرور یہ چیزیں تفریحی مقامات پہ جانا ہے یا ہوٹلز میں ضرور جانا ہے۔ ہمیں سیلف ریسٹرین بھی کرنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں SOPs یا ہمیں کوئی پولیسنگ کی جائے یا ہمیں فورس کیا جائے کسی وجہ سے۔
دیکھیں جو گورنمنٹ نے کرنا تھا، جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تاجروں کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے ان ہوٹل اونرز کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے معیشت کو بھی دیکھنا ہے۔ اب ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ آگے میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس ریسٹورنٹ میں یا اس ہوٹل میں نہ جائیں جہاں پہ ہمیں ماسک نامی کوئی چیز بیرے نے نہیں پہنی یا کوئی ریسیپشن والے نے نہیں پہنی یا گیٹ کیپر نے نہیں پہنی۔ تو یہ اگر ہم شعور خود پیدا کر لیں گے تو ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ایس او پیز کی۔ اگر دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی بہت ساری بری اور اچھی عادتیں چھوڑنی پڑیں گی، اور یہ ہمیں ہر صورت چھوڑنی پڑیں گی کیونکہ وبا موجود ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، اور ملکوں میں کتنا فرق رہ گیا جب ٹریول کر کے کوئی امریکہ سے 12-14 گھنٹے 18 گھنٹے میں آ سکتا ہے، انگلینڈ سے آ سکتا ہے جہاں یہ وبا ابھی بھی انڈیا سے ہمارا بارڈر بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تو یہ ہر وقت تھریٹ پرسیپشن رہنا چاہیے اور 100% رہنا چاہیے۔ جب ہم جن ملکوں نے اس کو ریلیکس کیا، ایک دم کیا، شعور نہیں بلڈ ہوا اور ریلیکس کر دیا اور انہوں نے ایک سیلیبریشن پری میچورلی کی، انہوں نے بہت بڑی قیمت پے کی۔ اور اللہ کرے یہ کرم اور فضل جو اللہ نے ہمارے پہ کیا ہے وہ برقرار رہے، اللہ کا یہ فضل ایسے ہی ہم پہ جاری رہے، اور عوام کو انفرادی طور پہ بھی شعور حاصل کرنا چاہیے کہ اگر حکومت نے یہ سٹیپ لیا ہے تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور معیشت کی بہتری کے لیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وبا کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب آپ کی جانب واپس آتا ہوں، میں ذرا خالد پرویز صاحب سے بات کروں۔ خالد صاحب، حکومت نے آپ کے مطالبات جو پچھلے 2 ماہ سے تھے کہ ہر کاروبار کو ایس او پیز کے تحت کھولا جائے وہ مان لیے گئے، تو حکومت کا یہ مطالبہ آپ کی نظر میں اس وقت میں کس حد تک سود مند ہوگا اور ایس او پیز پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 92 کا شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پر آپ کے پروگرام کا آپ نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس معیشت کو سہارا دینے میں۔ جہاں تک معیشت کے سہارے کی بات ہے، کرونا کی بات ہے، وہ درست ہے۔ اس کے کھلنے سے ابھی ہماری صحت پر کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جب کھلنا چاہیے تھا تب کھلا نہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات بھی درست ہے، رانا صاحب میرے محترم ہیں، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، بڑا ایک، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جیسے کرونا خطرناک ہے ایسے معیشت ڈوبتی ہوئی معیشت بھی خطرناک تھی۔ اس کو کھولنے کی ہمت جو کی ہے ایسے تحسین ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وال اسٹریٹ جرنل کا یہ لکھنا ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے کورونا کا مقابلہ کیا، بہترین حکمت عملی ترتیب دی، اس حکمت عملی سے امریکہ بھی کامیاب نہیں رہا، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی نسبت پاکستان نے کافی کامیابی حاصل کی۔ آپ حکومتی حکمت عملی پر کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ این سی او سی نے بہت اچھا کام کیا ہے، پروونشل گورنمنٹس نے اپنے تئیں بہت اس بیماری کو امپورٹنس دی اور دینی بھی چاہیے تھی۔ دیکھیں 6000 جانوں کا چلا جانا بھی بہت بڑا المیہ ہے، تو ایک جان کا بھی جانا بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ہم نے پرائس تو پے کی ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس لیول پہ نہیں گئے، اور میرا خیال ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اور اس کے بعد ہم لوگوں کی ایفرٹس ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آج آپ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں، کرونا کی میڈیسن آ گئی؟ آج سنا ہے کہ آپ نے کوئی آسٹریلیا سے میڈیسن منگا رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے، کوئی پاکستان میں ویکسین جو ہے اس کی؟ دیکھیں رانا صاحب، وہ ویکسین ہے اور وہ ویکسین نہیں منگوائے، ویکسین تو آ رہی ہے، لیکن ہم بیسیکلی ٹیکنالوجی ٹرانسفر فلنڈرز یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایڈلیڈ میں، اور ان کی ہماری آلریڈی ان کے ساتھ بہت اسٹرانگ کولیبوریشن ہے، ہمارا کامن پی ایچ ڈی پروگرام ہے۔ تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ہم خود یہاں ویکسین بنائیں، اور ابھی کب تک امکانات ہے، کب تک تیار ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ کب تک ہمارے پاکستان میں یہ تیار؟ دیکھیں تیار تو ہو چکی ہے، ہم 2 ہفتے میں انشاءاللہ اس کے ٹرائل شروع کر رہے ہیں، شروع پہ پائلٹ کریں گے اور اگینسٹ پلیسیبو کر رہے ہیں۔ ہم نے آج انرولمنٹ شروع کر دی ہے جو والنٹیئرز کی، اور جتنی دیر میں ہمارے ٹرائلز کمپلیٹ ہوں گے، اور اس میں 2 ڈوزیں لگنی ہیں، ایک 2 ہفتے بعد انشاءاللہ لگ جائے گی،
اور ایک اس کے 3 ہفتے بعد، اور ساتھ ساتھ ہم نے اینٹی باڈیز کی جنریشن دیکھنی ہے. اور یہ چلیں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ٹرائل کامیاب رہے اور ہماری ویکسین جو ہے لوگوں پر کارآمد ثابت ہو. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے بہت سی جگہوں پر WHO کی ہدایات کو نظر انداز کیا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی قدغن بھی ہم پہ لگے گی، یا پھر اپنے انتظامات دیکھتے ہوئے یا اپنا محل وقوع دیکھتے ہوئے ہم ہدایات نظر انداز کر سکتے تھے؟ جی ہاں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو WHO کیونکہ پورے ملک کو، پوری دنیا کے ملک کو وہ مانیٹر کر رہی ہے اور سارا کچھ اس کے پاس تجربے کار چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، تو وہ وہی گائیڈ لائن دیتے ہیں جو ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جو کہ منظور شدہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمیں اپنے حساب سے اپنے ملک کی صورتحال دیکھتے ہوئے ہر ملک کو اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن جو ہم شروع میں ہم نے WHO کو نظر انداز کیا وہ میرے خیال میں صحیح نہیں تھا. ہمارے ملک میں قدرت نے بہت مہربانی کی ہے کہ ایک بالکل معجزہ والی بات میں کہوں گا کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ نمبر آف کیسز کم ہو رہے ہیں، اور دعا یہی کرتا ہوں کہ آگے بھی ایسے ہی رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کی بہت ذمہ داری ہے. خدارا تمام لوگ یہ بات سمجھیں کہ SOPs کو فالو کریں اور کروائیں. تاجر جتنے لوگ ہیں ہمارے بھائی دوست اپنی دکانوں پہ خود ماسک لگا کر بیٹھیں، اور پھر گاہک جو آتے ہیں اس کو بھی انسسٹ کریں کہ آپ ماسک لگائیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمام تاجر کے جو دکانوں کے اندر جو لوگ اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے وہ بغیر ماسک کے بیٹھا ہوتا ہے. اسی طرح تمام سرکاری دفاتر جو پولیس موبائل پہ جو پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی بغیر ماسک کے بیٹھا ہوتا ہے. تو ان حالات میں میں بس صرف دعا کر سکتا ہوں کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمارے پر مہربانیاں ہیں یہ برقرار رکھے تاکہ ہمارے ملک سے آسا ہو سکے. لیکن حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ SOPs پہ عمل درآمد کرایا جائے، SOPs کے اوپر سختی سے عمل درآمد. خالد پرویز صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، باقی بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، ہمیشہ ٹریڈرز کی طرف سے یہ سامنے چیزیں آتی ہیں کہ SOP پہ عمل نہیں ہوتا. کیا اب SOP پہ عمل ہوگا؟ رانا صاحب، سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا ہے کہ خوش شائن اقدام ہے. جتنا وہ بیماری ہمارے لیے خطرناک تھی، اس طرح معیشت کا مرنا بھی ہمارے لیے خطرناک تھا. یہ حکومت نے بر وقت کر دیا، دیر آئے درست آئے. میں اس کو رائے تحسین کہا میں نے اس کو. رانا صاحب، اس میں دیکھیں بہت بڑی ٹریڈ پاکستان کی ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی انڈسٹری ایجوکیشن جسے کہا جاتا ہے، وہ اس ملک کو ٹیکس پرووائڈ کرتی ہے، وہ بڑا کچھ کرتی ہے. اور وہاں اگر بکرے والا SOPs کا خیال رکھ سکتا ہے حکومت کی نظر میں، تو یہ پڑھے لکھے لوگ بھی رکھ سکتے ہیں. ہوٹلنگ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اور اس سے آپ کو پتہ ہے پارٹ ٹائم کرنے والے، اپنے گھر کا خرچہ چلانے والے. میں کہتا ہوں کہ اب بھی حکومت نے جو اقدام کیا ہے وہ بڑا اچھا اقدام ہے. اور اب تاجروں کو چاہیے، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان تاجروں سے اپیل کروں گا جو میری آواز کو سن رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کے شعور کا مظاہرہ کرے اور SOPs کا خیال رکھے کہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی جان کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کی معیشت کے لیے ایک بڑا اچھا قدم ہوگا، اور تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا کہ آپ باشعور ہیں. لیکن پہلے آپ نے شعور. ہمارے ناظرین، ہمارے عوام کو یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رہنما ہیں، تاجر برادری کے یا ڈاکٹرز کے. یہ دونوں وہ افراد ہیں جن کا ایک دوسرے سے اس دور میں ربط بڑا جڑا ہوا ہے. دونوں کا یہ ماننا ہے کہ عوام کو شعور ہونا چاہیے کہ SOPs پر عمل درآمد بہت ضروری ہے، اور SOPs پر اگر عمل درآمد ہوتا رہے گا تو ہماری معیشت کا پہیہ چل سکتا ہے. وگرنہ بصورت دیگر ہمارے ہمسایہ ممالک کی جو صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہے. ہم اس صورتحال سے دوچار ہوئے تو معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، وحید اکرم صاحب، خالد پرویز صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन सियासी अखाड़े की तैयारी कर रही है तो दूसरी जानिब नैब भी मुतहर्रिक हो चुकी है। इसी के नतीजे में ही आज ना सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर भी फर्द जुर्म आयद हुई, बल्कि मरियम नवाज को भी नैब ने तलब कर लिया है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी मुश्किलात होंगी, इसी पर राना साहब से बात करते हैं। राना साहब, एक जानिब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब पर, दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा को भी बुलावा आया हुआ है, तो कितनी मुश्किलात हो सकती है मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए यासर, मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात कम हुई कब है? जिसके लिए कोशिश की शहबाज शरीफ ने, जिसके लिए कोशिश की कुछ और लोगों ने कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिल जाए। रिलीफ इतना ज़रूर मिला है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, मरियम साहिबा अपने घर में है। इसके अलावा अगर आप कहें कि उन्हें कुछ सियासी रिलीफ मिले, इसके अलावा आप उन्हें ये कहें कि उन्हें दोबारा को माली रिलीफ मिले, तो वो मुमकिन नज़र नहीं आता। या सर, अगर आप देखें कि मरियम नवाज़ की तलबी दोबारा हो गई, मरियम नवाज़ को बुलाया जा रहा है, सुबह सुबह सारे टीवी चैनल्स देख रहा हूँ तो हर शख्स अपने अपने अंदाजे से वहाँ पे बयान कर रहा है कि कितना माल है, किस लिए बुलाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असल मामला जो है ना, इसमें एक ज़मीन, शरीफ ख़ानदान ज़मीन ख़रीदता है। ये टोटल शरीफ ख़ानदान की जानब से 2013 में जो ज़मीन हासिल की गई वो 3568 कनाल रकबा ये है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन है मसमात शमीम बीबी की, जो मजमूई तौर पर 242 एकड़ यानी 1936 कनाल बनती है। सही। अच्छा, मरियम जिसका असर, उसके बाद है मरियम नवाज़। ये कोई 200 एकड़ कह रहा था, कुछ कह रहा था। मेरे पास जो कन्फर्म चीज़ है 100% वो है मरियम नवाज़ के नाम मुंतकिल होने वाली ज़मीन का कुल रकबा है 180 एकड़ यानी 1440 कनाल। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के नाम मुंतकिल होने वाली ज़मीन जो है वो 12 एकड़ है, जो 96 कनाल बनती है। और साबिक वज़ीर आला पंजाब के नाम जो हुई है वो 12 एकड़ है, वो भी 96 कनाल बनती है। अब हुआ क्या, आप देखें कि किस तरह घेरा इनके ख़िलाफ़ तंग नहीं होगा, किस तरह ये बच सकते हैं कि केस पे केस खुल रहे हैं कि इन लोगों ने एक ज़मीन खरीदी है बाकायदा, वो सस्ते दामों खरीदी है, महंगे दामों खरीदी है, इसको एक बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। बहुत से लोग इस हवाले से गिरफ्तार हुए कि इन्होंने ज़मीन ली, ज़मीन लेने के बाद LDA और दीगर जो अदारे हैं उनके वाजबात, उनके कवानीन, उनकी फ़ीसें ये अदा नहीं की। इन्होंने भी ऐसे ही किया। उस वक्त DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल थे। वो बेचारे, कोई भी DCO होता वो क्या करता, बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, हाक में वक्त है ना ये। उसके ज़रिए ज़मीन ली जाती है, उससे ही सारा काम करवाया जाता है। वहाँ पे उस वक्त LDA में आगा चीमा साहब थे जो आप गिरफ़्तार हैं, वो भी इनके एक ज़ाती थे। करने के बाद कानून से हटकर सारा काम किया जाता है, फिर उसकी मंजूरी भी हो जाती है, फिर इसमें करोड़ों रुपए बचा लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए रकम बचाई जाती है। अब ऐसे कई केसेस हैं जिसमें कई लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं, कई लोग नैब की हिरासत में हैं, कई लोग अब तक बेल नहीं हो सकी। तो ये वही केस है। अब ये केस, एक हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था, याद होगा, कि इनके गिर्द घेरा तंग होगा। जब हमने निकाला था कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो जायदाद, जो एक शख्स पकड़ा गया था पिछले दिनों, उस्मान, तो उस्मान के बाद कहा जा रहा था शायद ये सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज या सलमान शहबाज के लिए हो। लेकिन मेरी इत्तला, मैंने उस वक्त भी कहा था, ये पूरे शरीफ ख़ानदान के लिए घेरा तंग होगा। उसका इस केस से तल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन इससे ये केस जो है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ये इतनी पुरानी हो रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन में कई जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, LDA के मुलाजिम हैं, DC ऑफिस के मुलाजमीन हैं, इन सब के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब उसमें जितना फ़ायदा इन्होंने उठाया, ये एक ख़ानदान ही, पूरे शरीफ ख़ानदान ने जितना फ़ायदा उठाया, तो उसका फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो राना साहब, आपको याद होगा कल तलाल चौधरी साहब ने ये कहा था कि नैब तरामीम के हवाले से बाब बंद हो चुका है, दरवाज़ा बंद है, मुज़ाकरात नहीं होंगे हुकूमत के साथ। तो आपको क्या लगता है कि इस फ़र्द जुर्म आयद हो जाने के बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तरामीम पर बात होगी दोबारा? अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, 100% मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के लिए लोग तैयार बैठे हैं, ये सारा कुछ होगा। तलाल चौधरी साहब TV पर अच्छा बोलते हैं, वो अपना बयान करके चले गए। उन्होंने तो और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें कल प्रोग्राम में कही थी, उनके मुताबिक जो था वो शायद ना हो, लेकिन मेरे पास एक नहीं, ये तो खान अब्बासी साहब ने भी कहा था ना। देखिए, शाहिदा खान अब्बासी ने उस दिन तो ये भी कहा था कि अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी तरमीम में नहीं जाएंगे। तो अगले दिन बिल किसने पेश किया था सेनेट में? वो मुस्लिम लीग नून का था या किसी और जमात से था? उस दिन मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बिल की हमायत क्यों की थी? तो मेरे भाई, सारा कुछ होगा। यासर साहब ले, आज मैं आपको ये बिल्कुल आपको ये कन्फर्म ख़बर देता चलूँ कि 6 सितंबर तक तरामीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ बैठ जाएगी।
میں پھر کہہ رہا ہوں 6 ستمبر تک ترامیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ ابھی جو فی الوقت خاموشی دکھائی دیتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ اسی وجہ سے؟ جی بالکل اسی وجہ سے ہے۔ میں نے تو کہا کہ مجھے بتائیں نا، پورا ٹبر جن کہتے ہیں نا پنجابی کے سارے ہی گرفتار ہو گئے بیچارے، کیا کریں؟ میاں نواز شریف باہر، شہباز شریف جو ہے اس پہ کیسز، حمزہ شہباز گرفتار، سلمان شہباز یہاں پہ نہیں ہے، حسن نواز حسین نواز یہاں پہ نہیں ہے، مریم خاموش ہے۔ تو وہ خاندان جو اس پاکستان میں سیاست کرتا تھا، جو پاکستان میں سیاست کی بنیاد رکھتا ہے، جو پاکستان کے اندر پہچان ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بن ہی نہیں سکتا حکمران، تو جب یہ سارے معاملات پہ یہ اتنا برا وقت آ جائے تو پھر اگر انہیں ایک راستہ نظر آئے گا کہ مذاکرات کرنے ہیں اور اس مذاکرات سے ہمارے کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو کس طرح نہیں کریں گے وہ؟ بات کریں گے بیروت کے حوالے سے۔ بیروت میں دھماکہ ہوا اور دھماکے میں کئی لوگ مارے گئے، 4000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ دھماکہ ہونے کے بعد بہت سے لوگ ذمہ داری اسرائیل پہ ڈالتے رہے، بہت سے لوگوں نے حزب اللہ پہ ذمہ داری ڈالی، لیکن دونوں جانب سے جواب نفی میں موصول ہوا۔ تو اس دھماکے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا یہ غلطی کی وجہ سے دھماکہ ہوا یا پھر پری پلاننگ تھا؟ رانا صاحب، اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ اس دھماکے کے پیچھے کیا کسی کا ہاتھ تھا یا پھر اسے انسانی غلطی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں یاسر، دیکھیں انسانی غلطی اس لیے نہیں کہا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے کیا کہا دیکھیں انہوں نے اسے ایک حملہ قرار دیا، انہوں نے کہا یہ ایک حملہ ہوا ہے اور کوئی لفظ ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ ایک فوٹیج آج تمام ٹی وی چینلز پہ چلی ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، اس فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے دھماکے کے بعد کہ ایک چیز آ کر گرتی ہے۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے اگر کوئی چیز گرنی ہے تو نیچے سے پہلے اوپر جائے گی پھر نیچے آئے گی؟ یہ دھماکہ ایک پہلا جو ہے اس کے بعد نیچے آ رہی چیز، تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہوا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک پلان تھا اور ایک حملہ تھا۔ اور میرے ذرائع جو کہہ رہے ہیں اور جس کو آج کوڈ کر رہی ہیں بہت سی اہم ترین ادارے بھی کہہ رہے ہیں، یہ ایک ڈیزی کٹر، یہ ایک ہوتا ہے ڈیزی کٹر بم ہوتا ہے، یعنی وہ بم جسے آپ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹا ایٹم بم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، ایسا کیمیکل ہتھیار اسے کہہ سکتے ہیں جس سے اس کا جب پھٹتا ہے، جب اس کا ہوتا ہے تو یہ 600 میٹر کے اندر یہ ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ 600 میٹر کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مکمل تباہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس تباہی کے بعد جتنا آگے فاصلہ ہوتا ہے جو چیز بھی آتی ہے اس کو بھی یہ گراتا جاتا ہے۔ اگر ہم آج بیروت کی تصویر کو دیکھیں اور اس بم بلاسٹ کی فوٹیج کو دیکھیں تو ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ایک پہلے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوئے، اور یہ جو ڈیزی کٹر بم ہے اس کے دھماکے تھا، اس کی امبریلا جس طریقے سے بنی وہ اٹامک بم کا جو دھماکہ ہوتا ہے اس طریقے کی وہ امبریلا بنی تھی۔ جی بالکل اسی طرح بنی، اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 11 دھماکے ہوتے ہیں جو خود وہ کوڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ فوری بات دھماکوں کے چند منٹ بعد ہی اسرائیلی جو ہے ترجمان وہ کہتے ہیں ہمارا اس میں نہیں ہاتھ۔ بھائی آپ سے کسی نے پوچھا، کسی نے آپ پہ الزام لگایا، اس سے پہلے آپ نے کہہ دیا۔ پھر اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ دوسرا دھماکہ جو ہم نے فلاں جگہ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے، وہ ہم نے بتانے کے لیے کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہی ٹرمپ جو کسی ملک کے اندر ہلکا سا کوئی معاملہ ہو ان کی ترجمان آ جاتے ہیں، پینٹاگون آ جاتی ہے اور آ کر وضاحتیں دینا یا وضاحتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یہ ایک حملہ تھا۔ تو یہ دیکھیں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ امریکی فوجیں جو ہیں مشرقی وسطیٰ سے جا رہی ہیں، جب وہ جا رہی ہیں تو اگر وہ فوجیں مکمل طور پر چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل اکیلا رہ جاتا ہے۔ اسرائیل وہ جو تھیریز تھی کہ 2400 ٹن کے قریب وہ ایمونیم نائٹریٹ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، 6 سال سے پڑا تھا، اس کی بھی تحقیقات، یہ ساری یہ مجھے بتائیں وہ آموں کی پیٹیاں تھی، تو وہ کلونجی تھی، وہ کلونجی، میں وہ عرض کر رہا ہوں کیا وہ کلونجی تھی کہ جس کا پتہ ہی نہیں تھا؟ کچھ نے تو یہ کہہ دیا بھول گئے تھے۔ اور بھائی کیا بولنے والی چیز تھی وہ؟ آپ دیکھیں نا ایک بندرگاہ ہے وہ، اور لبنان کا سب سے زیادہ بیروت وہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ وہیں سے جاتا تھا نا۔ آپ یہ کیا گیا ہے، یہ ایک پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا گیا، صرف بیروت کو تباہ نہیں کیا گیا بلکہ اس ملک کی مکمل اکانومی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جب آپ کسی ملک کی مکمل طور پر اکانومی کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کے ذرائع آمدن جہاں سے آنے ہیں، جہاں سے اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کو بالکل برباد کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے۔ اب یہ تھیوری جو چل رہی ہے نا 2 دن سے 3 دن سے مسلسل کے اتنا وہاں پہ بارود پڑا تھا، اتنا کیمیکل پڑا تھا، اور وہ کچھ نے تو یہاں تک کہتے ہیں وہ بھول گئے تھے۔
یا یاسر مجھے بتائیں یہ تھوڑا سا سامان تھا، یہ بالکل معمولی سی ایک سوئی تھی کہ جسے کس جگہ پہ رکھ کے بھول گیا اور اس کو نظر نہیں کیا کہتی ہیں، ذرائع کیا کہتے ہیں کہ ذرائع کہتے ہیں جی اسرائیل اس میں ملوث ہے، اسرائیل نے ڈیزیکیٹڈ بم جو ہے یہ اسرائیل نے چلایا ہے، اسرائیل نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اسرائیل جو ہے امریکہ کے شہید باز سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو اب تک ہلاکتیں کتنی ہوئی؟ دیکھیں اب تک مصدقہ نہیں اب تک ہلاکتیں 1000 سے اوپر ہو چکی ہیں، اور یہ 1000 سے اوپر ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ آپ غور کریں کہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں کے اندر، ان دفاتر کے اندر، ان رہائشی جو جگہ کالونیاں تھی ان کے اندر، اور جو وہاں پر بندرگاہ میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی تعداد 35,000 سے زائد بنتی ہے۔ اب مجھے بتائیں ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ جی مختلف ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے 5000 زخمی، آپ کے سامنے ہے نا۔ اب اتنی بڑی تعداد وہاں پہ رہتی تھی، ابھی تو بے انتہا لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق یہی نہیں علم ہو سکا کہ وہ کہاں پہ ہیں، یعنی 1000 اب تک ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ جس دھماکے کی آواز اس تک سنائی دی جو 240 کلومیٹر وہاں سے دور ہے، تو اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے اگر امریکہ کا انخلا ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے صورتحال امریکہ کے کنٹرول میں کہاں رہتی ہے، اسرائیل کے کیا مفاد ہوں گے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی اس کے نتائج کا اندازہ لگانا آسان ہوگا۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔